अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पार्लियामान का जॉइंट सेशन था और ये बड़ा अहम सेशन था चूँकि आज लॉ मिनिस्टर ने खड़े होके इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करनी थी ताकि निगरान हुकूमत को ख़ास इख्तियारात मिल जाएं। मगर इस हवाले से ना ही कि अपोजिशन ने एहतजाज किया बल्कि जो हुकूमत की कोalition पार्टनर्स हैं, ख़ास तौर पे JUIFA, उन्होंने भी एहतजाज किया। ये आपको दिखाते हैं कि JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा। मुझे जो सीन दिखाई देता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हाँका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बेशक जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हो, हमें नहीं पता चलता। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूँ जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने नहीं। एक वक्त तो ऐसा था जब कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप हुआ करता है। एक वक्त था कि कोई शख्स ये फरमाता था जो पार्लियामान के मेंबर हैं उनको कोई और इकट्ठे करके मेरे लिए लाया कर दे। आज भी पार्लियामान का वकार इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो आज एजेंडा दिया गया है ये यहाँ पे आके आपके सामने दिया गया है। सर, इस तरह से पार्लियामान यकीनन नहीं चलेगा। हर रोज हम पार्लियामान का जनाजा निकाल रहे हैं, हर रोज हमारी इज्जत खराब हो। जिस तरह से हम मामलात को चला रहे हैं, हमसे अंगूठा अगर लगवाना होता है तो फिर अकेले में बता दिया करें कि अंगूठा लगा दिया करेंगे। ये तरीका नहीं है। हमें कल ये भी अजीज नहीं था कि पार्लियामान का बाप आर्मी चीफ हुआ करता है। हमें ये भी अजीज नहीं है कि आज जो है इस तरह से हमसे मामला बेलडोज करवाए जाएं। कल हमको ये भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामान के मेंबरों को हाँक के पार्लियामान के अंदर वोट के लिए लाया जाता था। हमको ये आज का तरीका भी मंजूर नहीं है। तो नाजरीन, आज जो एक अहम बिल पेश किया जाना था उसकी कॉपीज़ जो थीं वो इत्तेहादी जमातों के पास भी नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी ऐसा लगता है कि ये बिल नहीं था, चूँकि जब ये बिल लॉ मिनिस्टर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की तो नवीद कमर साहब और खुर्शीद शाह साहब जो है पोडियम पे चले गए, स्पीकर से उन्होंने बात की और उसके बाद स्पीकर ने कहा कि ये बिल अब कल प्रेजेंट किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन है सेनेट 2012-2015 तक और मेंबर हैं कोर कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, माहिर कानून है और जितनी भी कानूनी राय होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो इनसे ली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मामला तो आप देख ही रहे हैं और आपने देख लिया कि आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। तो ये जो एक तरमीमी बिल लाया जा रहा है जिसके तहत केयर टेकर गवर्नमेंट को ख़ास इख्तियारात दिए जाएंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बिल दिखाया गया था? जैसे आपने अभी कहा कि खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने स्पीकर से भी पूछा, तो इसका मतलब है कि इससे ज़ाहिर होता है कि वो ऑन बोर्ड नहीं थे। और बेसिक बात यह है मुझे कि अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसीजर सेटल डाउन है लेजिस्लेशन का, और बिल जॉइंट सेशन में तब जाता है कि जब जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो वो ट्रांसमिट करे दूसरे हाउस को, वो अमेंडमेंट के साथ पास करे और वापस भेजे, और अगर वो वापस आए वो बिल भी वो हाउस जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो पास ना करे तो फिर जॉइंट सेशन होता है। या वो बिल दोनों हाउसेज ने पास किया हो तो प्रेसिडेंट को भेजा हो तो उस पर डिसएग्रीमेंट आ जाए, वो प्रेसिडेंट असेंट ना दे तो फिर जॉइंट सेशन में वो आ जाते हैं। तो पहले जॉइंट सेशन बनाने का आप समझते हैं कोई जवाज़ नहीं था? मैं सब प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, बट देखा ना जी, जॉइंट सेशन बुलाने का इन सर्टन सिचुएशंस इट माइट बी देयर, लेकिन प्राइमरीली जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको से क्यों डेविएशन थी, व्हाट वाज नीड ऑफ इट। और अभी भी देखा ना जी, अभी भी अगर ये नेशनल असेंबली में होता तो दे कुड हैव पास, नेशनल असेंबली में ही प्रोसीजर है या सेनेट में भी कि जो बिल इंट्रोड्यूस होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और स्टैंडिंग कमेटी में पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, उस पर डेलिब्रेशन होती है, बिल्कुल, और वो डेलिब्रेशन करके वो वापस रिपोर्ट आती है नेशनल असेंबली में। तो अभी भी 20-22 दिन है, अगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि, और बिलखुसूस फिर आप कोलिशन में बैठे हुए हैं, आप कोलिशन में और आपकी एक कोलिशन पार्टनर आपका हट जाए तो आपकी गवर्नमेंट
درام سے کری جاتی ہے. مگر جناب نیر بخاری صاحب آج جو لا منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی ڈیلیبریشنز تو ہوتی رہی ہیں کمیٹی کے اندر, انہوں نے پھر نام پڑھ کے سنائے کہ کون کون لوگ, نوید قمر صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے جہاں پہ اس بل کے اوپر بات ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ ساری جو پارٹیز تھیں وہ اس کمیٹی کے اندر ریپرزینٹڈ تھیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پہ, چونکہ آپ ایک قانونی رائے بھی دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ اپنی قانونی رائے کیا دیں گے کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اصولی طور پہ خاص اختیارات دینے چاہیے؟ دیکھیں جی, لیجسلیشن کی اختیار ٹوٹل پارلیمان کے پاس ہے, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ دی اسٹیٹ اتھارٹی شیل بی ایکسرسائزڈ بائی دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. تو یہ ٹوٹل ڈومین ان کے پاس ہے, وٹ ایور دے ڈیم نیسیسری, وہ تو بات ہے ان کی ڈومین تھی. whether it's a good law, it's a bad law, that's a different thing. لیکن ڈومین پرائمریلی انہی کے پاس ہے کہ وہ لا پاس کر سکیں. اب وہ الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں, ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ پاورز دینا چاہتے ہیں. جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اٹ از فار اے لمیٹڈ پیپل, لمیٹڈ پیریڈ جو ہے یہ ہوتی ہے فار اے لمیٹڈ پیریڈ, کہ ان کا کام ہے ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار کنڈکٹنگ فری فیئر election. Right. Or day-to-day affairs. If something beyond that is required, obviously منتخب نمائندے ان کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ یہ وہ اختیار خود تو نہیں وہ لے رہے, چھین رہے, ان کو پارلیمان جس کو آئین کے مطابق اختیار ہے کسی قانون سازی کرنے کا وہ دے رہے تو دے. جی یہ بات تو درست ہے کہ پارلیمان کے پاس سے اختیار ہے, مگر ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے, اور چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں, آپ تو اچھی طریقے سے قانون کو بھی جانتے ہیں, تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو شعیب شاہین صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر آپ ترمیم نہیں کر سکتے اس نوعیت کی, آپ کو آئین جو ہے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوگی. انہوں نے کیا کہا, میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, پھر آپ کی رائے بھی لینا چاہتی ہوں, دکھائیے. الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں, چونکہ آپ ایک وکیل ہیں, کیا آئین کے اندر ترمیم کرنی ضروری نہیں ہے اس حوالے سے, یا نگراں سیٹ اپ کو آپ جو ہے خاص اختیارات دے سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ نگراں سیٹ اپ صرف اور صرف جو ہے الیکشن کرانے کے لیے آیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور آئین میں بھی ترمیم نہیں ہو سکتی اگر آپ نے سارے کام انٹرم سیٹ اپ سے کروانے ہیں, تو پھر جو آئین کی روح ہے اس کے برعکس ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ تمام امور مملکت تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیوز انجام پائیں گے. یہ بھی فراڈ ہے کہ آپ 2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, کہ آئین کے مطابق کوئی بھی جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کا صرف ایک کام ہوگا, ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانا فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشن, فیسیلیٹیٹ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو نیر بخاری صاحب, شعیب شاہین صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف سے وہ منسلک ہیں کہ جی فری فیئر اینڈ الیکشنز کرانا جو ہے وہ ثوابدید ہوگی, صرف سول رسپانسبلٹی ہوگی نگران حکومت کی. اگر آپ ان کو خاص اختیارات دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوگی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آئین دیکھیں نا, اوریجنلی یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا, جو فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس ہی نہیں کیا تھا کیئر ٹیکر کا. یہ سبسیکوینٹلی آمریت کے دور میں آیا. بالکل بالکل, میری بات سمجھی؟ بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی گورننس کے پیرامیٹرز ڈیفائن ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں آگے ہیں. پہلے یہ ایک بڑا کنسولیڈیٹڈ لا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر بھی اسی میں ہے, وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کا ایک کنسولیڈیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی صاف رائے آ گئی, مگر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے, آپ لوگوں کو کیا خدشہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر نگراں حکومت آتی ہے اور اس کو یہ خاص اختیارات بھی دینے جا رہے ہیں تاکہ یہ اور ڈے ٹو ڈے کے افیئرز کے علاوہ بھی اور چیزیں کر لیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اسی سال ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ یہ جو اپریہنشنز کر رہے ہیں نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات دیے, سے فار ایگزامپل یہ اسمبلی نہیں دیتی فار ایگزامپل, تو پریزیڈنٹ تو وہاں موجود ہے, آرڈیننس تو جاری ہو سکتا ہے. مگر پریزیڈنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا جی. آرڈیننس تو جاری ہو سکتا ہے نا, تو اس نے تو ایکٹ کرنا ہے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. تو یہ دیکھیں, لیٹس ناٹ گیٹ ان دوز کنٹروورسیز.
بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن اب یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ اختیار اس کو دے نہیں سکتے کہ ڈیزالو پہلے نہیں کر سکتا. سے فار ایگزامپل یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جی, میاں شہباز شریف صاحب میجورٹی لوز کر جاتے ہیں کل جی, چند اتحادی وڈرا کر جاتے ہیں جی, تو پھر کیا رہے گا کہ الٹیمیٹلی الیکشنز نہیں ہوں گے. رائٹ, وہ ایڈوائز کرے گا ٹو پریزیڈنٹ کہ جی نئے الیکشنز کرائے جائیں. دیکھیں نا یہ کمپلیٹ میجورٹی تو نہیں ہے. نہیں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, مگر چونکہ یہ خدشہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی پریس کانفرنسز کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وقت پہ کریں الیکشنز, وقت پہ کریں, اور کیا سارائیاں بھی ہو رہی ہیں. اگر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جاتا ہے, اگر کوئی اکانومسٹ آ جاتا ہے, اور نام بھی جو گردش کر رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آئی تو اپنی مدت یعنی 3 مہینے سے زیادہ رہے گی. کیا یہ خدشہ آپ کا بھی ہے؟ آپ بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے بڑی قربانی دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی جو ہے وہی پاکستان کے مفاد میں ہے. پالیسیز کی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی جو ہے پاکستان کے مفاد میں. تو تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سیاسی نگراں وزیر اعظم آنا چاہیے, اس کو ایک ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر 5 سال بعد انتخابات اگر ٹرم پوری ہو کر کرتے رہیں اور ایک وزیر اعظم سے یا ایک سیولین گورنمنٹ سے دوسری سیولین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہوں تو یہ چیزیں اس طرح سسٹم کنٹینیو کرے گا تو چیزوں میں ریفارمز بھی آئیں گے اور چیزیں ریفائن بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, آئی ٹیک یور پوائنٹ سر. ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نااہل قرار دیا جائے گا, ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں. ایک -1 فارمولا کا بھی تسلسل چلا آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے بینگ سیاستدان, آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں, کہ اس -1 فارمولے کو بریک لگنی چاہیے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف آفینسز کی اور کس قسم کے آفینسز. مثلا یوسف گیلانی صاحب کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا ٹل رائزنگ آف کورٹ پنشمنٹ دے کے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, جی کنٹیمپٹ آف کورٹ, دیٹ واز ناٹ ریلیونٹ. اور اس پہ بھی ان کو یہ تھا کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھا, حالانکہ اس وقت کا لا منسٹر واز ریسپانسبل فار اٹ. تو کون سی نوعیت کا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے پر کنوکشن ہو تو قابل قبول ہوگی ساری سیاسی جماعت؟ کرمنل آفینس کیا ہو, اچھا, پرٹیکولرلی جس نے انٹیگریٹی آف پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو, اگر وہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے کنوکشن ہو آفٹر ٹرائل, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ تو سپریم کورٹ خود ہی ادھر نواز شریف صاحب کو بھی وداؤٹ ٹرائل اور اس کو گیلانی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا. سو نوعیت کی بات ہے. آخری سوال آپ سے, چونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی عام شہریوں کو جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر ان کو ٹرائی کیا جائے گا, ان کے مقدمے چلیں گے, جس کے اوپر فرحت اللہ بابر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صدر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے, انہوں نے ایک بڑا بولڈ سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورتحال کے اندر جو عام شہری ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ان کی ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. یہ 10A آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے خلاف ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہے جنرل لا جس میں تعزیرات پاکستان اور باقی لاز ہیں, اور ایک ہے اسپیشل لاز. یہ آرمی ایکٹ اسپیشل لا ہے اور اس میں انسرٹڈ ہے کہ کوئی سویلین اگر کمٹ کرتا ہے آفینس انڈر دی آرمی ایکٹ تو اس کا ٹرائل کورٹ مارشل کے نیچے ہوگا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تب تک آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی نہیں کر سکتے؟ نہیں, تو آپ کر سکتے ہیں اگر اس کو امینڈ کر لیں گے تو پھر 10A کی پروویژنز ہیں. لیکن دیکھیں نا, ایک جنرل لا ایک اسپیشل لا ہے. جنرل لا کے لیے مثلاً دیکھیں بعض آفینسز تھے جو انڈر دی جنرل لا ہے, مثلا PPC کی تعزیرات, مرڈر کیسز ہو گئے, دوسرے کیسز ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ تو ہم نہیں چاہتے کہ ملٹری کورٹس میں جائے سویلینز کے. لیکن اگر کوئی آرمی ایکٹ کے نیچے کوئی آفینس کمٹ ہو گیا ہے جی, تو پھر وہ اس کا فورم آرمی ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے نا.
تو جو فورم وہ پرووائڈ کرتا ہے اس کے نیچے جائیں گے. اگر آپ ڈس ایگریمنٹ ہے آپ کا کہ اس فورم کے سیولینز کو نہیں جانا چاہیے تو پھر آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں یا اس پروویژنز کو چیلنج کریں. لیکن یہ 1952 سے لے کے ابھی تک ہے, کبھی کسی نے چیلنج ہی نہیں کی. نہیں, یہ تو واقعی میں افسوسناک بات ہے, مگر کئی لوگوں نے چیلنج کی تھی. ابھی تک جو ہے اس کے اندر وقار سیٹھ صاحب کا بھی ایک ججمنٹ موجود ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ سٹے پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک سوال آپ سے کروں گی, چونکہ آپ چیئرمین رہ چکے ہیں سینٹ کمیٹی کے. آج خواجہ آصف صاحب نے کچھ سخت زبان استعمال کی جو اپوزیشن کی ممبران تھی ان کے حوالے سے, وہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں, پھر آپ سے اس کے اوپر رائے لیں گے. سنائیے. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں, کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر, یہ کھنڈرات ہیں ان کے, یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے, یہ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ, which has to be cleaned. تو نیر بخاری صاحب, جس قسم کی بات چیت اس وقت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر, جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, اتنے سینئر منسٹر اگر ممبران کو, سینٹ کے ممبران کو یا پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو کوڑا کہیں, تو کیا یہ مناسب ہے, پارلیمانی لینگویج ہے؟ دیکھیں بالکل جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی رولز بھی موجود ہیں. انڈیسیزنسی کی بات نہیں ہونی چاہیے اور کوئی براہ راست ایٹریبیوشن اس قسم کی جو پبلکلی جس کو کنڈیم کیا جا سکے. ابھی اس پہ میں کیا کمنٹ کروں, اسپیکر نے کاگنیزنس لے کے ان کو ایکسپنج ہی کر دیا. آبویسلی جب اسپیکر نے ایکسپنج کر دیا, اتھارٹی ان کے پاس ہے, تو وہ مناسب الفاظ نہیں تھے. نیر بخاری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو بل خاص اختیارات دینے والا ہے نگراں حکومت کو, اس کو جوائنٹ سیشن میں حکومت کو نہیں لانا چاہیے تھا, ان کو پروسیجر فالو کرنا چاہیے تھا جو پارلیمنٹ کا ہے. اس سے ایک تاثر جائے گا کہ حکومت فٹافٹ جو ہے اس بل کو پاس کرنا چاہ رہی ہے, اس کو ایک جمہوری طریقے سے ڈبیٹ کے ساتھ پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ کسی کو اعتراضات نہیں ہوتے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس رپورٹ کے اندر IMF نے جو پروگرام ہے اس کو سکٹل کرنے کا جو بلیم ہے وہ صرف PTI کی حکومت پر نہیں ڈالا بلکہ ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے بلیم ڈالا ہے. وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج بظاہر لیڈر آف اپوزیشن قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوگا کہ نگراں وزیر اعظم IMF پروگرام کے نفاذ کے لیے کوئی ماہر معیشت ہو. اچنبے کی بات یہ ہے کہ راجہ ریاض نے میڈیا کو یہ بھی کہا کہ انتخابات کا انعقاد ضروری نہیں, اگر انتخابات 1/2 تک بھی نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسحاق ڈار کی بطور نگراں وزیر اعظم نامزدگی کو بھی اپوزیشن لیڈر نے مسترد کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا بیرونی قرضوں کے حصول کے لیے قومیں اپنے سیاسی ڈھانچے کو بدلتی ہیں؟ کیا نگراں حکومت کی توسیع پر IMF ایک غیر منتخب حکومت کے ساتھ اگلا پروگرام طے کرے گی؟ یاد رہے کہ IMF کی $3 بلین کے پروگرام میں سے پاکستان کو صرف $1.2 بلین کی پہلی قسط ملی ہے. اگر سیاست میں غیر یقینی برقرار رہی تو کیا اس کا براہ راست اثر IMF پروگرام پر پڑے گا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے رہنما مزمل اسلم کو اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے کامرس اینڈ انڈسٹریز رانا احسان افضل کو. بہت بہت شکریہ جی, آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی رانا احسان افضل صاحب, یہ جو آج بطور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ایک اکانومسٹ ہونا چاہیے اور اگر الیکشنز 1/2 تک بھی آپ اگر ڈیلے کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیوں چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہ اکانومسٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی میں آنے لگے اس لیے میں یہ سوال کری. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ الیکشنز کو آپ جتنا مرضی ڈیلے کر دیں یہ تو ایک بڑی غیر جمہوری بات ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں نومبر میں ہو جانے چاہیے. اپنی جو آئینی مدت جو 90 دن کا پیریڈ ہے, اگر اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں تو وہی ٹائم فریم ہونا چاہیے اور بالکل بھی الیکشنز ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. یہ پوری PMLN کا سٹانس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کورس پہ جو ہے وہ جمہوریت کو رہنا چاہیے. دوسرا, یہ کہنا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی اکانومسٹ ہو,
دیکھیں جو آبویسلی میں سمجھتا ہوں جو ملکی حالات ہیں اور جو معاشی صورتحال اس وقت موجودہ ہے اور ہم ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں ہیں, تو ایک اس طرح کا آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہو, جو ان سارے معاملات کو سمجھتا ہو, وہ موضوع ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹرشپ کے لیے. اس چیز سے تو میں ایگری کرتا ہوں, لیکن کیا ڈیلے ہونے چاہیے الیکشنز؟ قطعی طور پہ نہیں. اچھا, مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جی اکانومسٹ ہونا چاہیے, تو حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی ان کو بھی ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کے حلقوں میں ان کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ اکانومسٹ ہونا چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خود اکانومسٹ ہو. فائنانس منسٹر اچھا جو کہ اس طرح کی چیزوں سے گزر چکا ہے یا جو ان کو سمجھتا ہے معاملات کو, یا اس کا کوئی ایکسپوجر جو ہے ذرا اکانومی کے لحاظ سے ایک وسیع ہو, تو وہ کمبینیشن بھی چل سکتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے, اور نہ ہماری پارٹی ایسا کوئی پچ کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر بھی اکانومسٹ ہونا چاہیے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. رائٹ, مگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. مزمل اسلم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر, جس طرح کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اکانومسٹ ہوں, مگر ایک اکانومسٹ ہونا ضرور چاہیے ان دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. پاکستان تحریک انصاف کی کیا رائے ہوگی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایک ابھی جو پرائم منسٹر ہے اس کی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے, اور وہ الیکشن کے معاملات کو دیکھنے والا اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو جو یہ تمام معاملات کو دیکھ سکے. اور اس کے نیچے فائنانس منسٹر بھی اگر آرڈنری سا بھی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہیں کافی حد تک. اب دیکھیں نا, بجلی کے ریٹ بڑھا دیے, گیس کے ریٹ بڑھا دیے, اب اس کو صرف اس نے سپروائز کرنا ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ 3 مہینے میں آگے وہ کیا تیر مار لے گا, لیکن میں ایک ڈیفینیشن وائز آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, مگر چونکہ آج وقت کی قلت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چونکہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی جو وفد ہے اس کے ساتھ, ہمیں کچھ بتائیے کہ جو آئی ایم ایف کی قسط ابھی آئی ہے 1 بلین سے کچھ زیادہ آئی ہے, اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو جو آئی ایم ایف کی قسط ہے اس کے پر اس کا کیا براہ راست اثر ہوگا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 18 سالوں میں آئی ایم ایف نے کسی بھی کیئر ٹیکر کو کوئی پروگرام نہیں دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 میں جب 2018 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جاری تھی تو اس وقت شمشاد اختر آئی تھی ایز اے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر, آپ کو بھی یاد ہو تو شمشاد اختر صاحب نے شرح سود بڑھایا اور ساری چیزیں کی, لیکن وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیشن آئی ایم ایف نے نہیں کی تھی ان سے, اور آئی ایم ایف نے کہا تھا جب نئی حکومت آئے گی ہم ان سے بات کریں گے. تو اگر یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایڈونچر کیا اور وقت پہ الیکشن نہ ہوئے, اور خاص طور پہ 30 مارچ کے بعد اگر نئی حکومت نہیں ہو سکتا ہے جنوری میں الیکشن ہو جائے, فروری میں نئی حکومت آ جائے, ضروری ہوگا کہ اگلے پروگرام کے لیے نئی حکومت اور وہ جو ہے فیس جس کے 5 سال کا مینڈیٹ ہو اس سے آئی ایم ایف بات کرے گی. ورنہ اگر کوئی ٹیکنیکلی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں کوئی مطلب لیجیٹیمائز کیا تو وہ ایک الگ بات ہوگی. رانا احسان صاحب, ڈو یو اگری, چونکہ آپ بھی یو آر ان دا نو کہ کس طرح جو ہے مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ پروگریس کیے گئے ہیں. ابھی جو آپ کی حکومت ہے اس کو صرف 1.3 ارب ڈالر جو ہیں ان کو ملے ہیں, پہلی قسط ملی ہے, دوسری قسط نومبر میں ملنی ہے, پھر تیسری قسط ملنی ہے. اگر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکسٹینڈ کر جاتی ہے تو کیا آپ کو دوسری تیسری قسط ملے گی, پاکستان کو ملے گی؟ دیکھیں 1.2 ارب ڈالر مل گیا ہے, اور اگلے جو 2 کوارٹرلی ریویوز ہیں ان کے اندر جو باقی جو قسطیں ہیں وہ ملیں گی. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہو, اور الیکشن ٹائملی ہونے چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کیونکہ پہلا کوارٹر جو ہے وہ سپٹمبر میں ختم ہوگا, تو اگر کوئی شارٹ فال ہو ٹارگٹس کے اندر اور آپ کو کوئی یعنی کہ کوئی پالیسی نہیں بنانی پڑے یا کوئی ایسا اکنامک ڈیسیجن لینا پڑے, تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں لے سکتا. تو آج اسمبلی میں جو بل جو پیش کیا گیا اس میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, فائنانس منسٹر بھی کر چکے ہیں, کہ جو 90 دن کا جو قانون ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, 60 یا 90 دن کا, اس کے اندر کہ وہ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنا بڑا ملک 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کا, اور معیشت کو آپ سٹینڈ سٹل پہ نہیں لے کے جا سکتے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر آپ اس کو امپاور کر دیتے ہیں تو پھر کم از کم پاکستان کے مفاد کے اندر اگر اس جو ایک 90 دن کا پیریڈ ہے اس میں کوئی اگر ضرورت پڑے تو وہ حکومت امپاورڈ ہونی چاہیے کہ وہ فائنینشیل ڈیسیجن لے سکے. مگر رانا احسان صاحب قطع کلامی معاف, اگر آپ ان کو امپاور کر کے چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری اس طرح کی ہے اور قوتیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر, غیر جمہوری قوتیں, جو اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آگے بھی چلا سکتی ہیں اور ان کے لیے شاید زیادہ کنوینئنٹ ہو کہ وہ آپ سے ڈیل نہ کریں, وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ڈیل کریں. تو بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنی قبر خود کھود کے جا رہے ہیں اور پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 مہینے چلتا ہے, 6 مہینے چلتا ہے, 2 سال چلتا ہے. اٹس اپ ٹو دیم. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آئین توڑنے کی اجازت تو نہیں دے رہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی اگر ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے الیکشن کی, کیونکہ وہ بھی باؤنڈ ہے آئین کے اندر الیکشن ود ان ٹائم فریم اناؤنس کرنا, تو اس کی تائید تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کرنی ہے. آج جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف, پھر آپ کے اپنے اتحادی JUIF اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خدشات ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم نہیں ہونی چاہیے اور خاص اختیارات جو ہیں وہ نگراں حکومت کو نہیں دیے جانے چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے, اس حوالے سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو خاص اختیارات دیے جا رہے ہیں نگراں حکومت کو وہ نہیں دیے جانے چاہیے. مزمل اسلم صاحب, آپ کے کیا خدشات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر خاص اختیارات دیے گئے تو رانا احسان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا ملک جو ہے ہم نہیں چلا سکتے, ہمیں کوئی نہ کوئی اختیارات تو ان کو دینے ہوں گے تاکہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر طریقے سے چلائی جا سکے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑا سا میں اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اب جیسے اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے, اسٹیٹ بینک اپنے فیصلوں میں آزاد ہے, حکومت ہو نہ ہو وہ اپنے فیصلے کر سکتی ہے. اسی طرح بجلی کا ایک ادارہ ہے نیپرا, وہ ویسے تو قانونی طور پہ آزاد ہے لیکن حکومت اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کی ٹیرف پہ جو ہے ہل جل کرتی رہتی ہے. اسی طرح ایک ادارہ ہے اوگرا, آپ کو پتہ ہے نا 15 دن بعد وہ پیٹرول کی قیمتیں بھی اناؤنس کرتا ہے, گیس کی قیمتیں بھی اس کے پاس ہیں. تو جو بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں نا, FBR ہے, پھر FBR آج کوئی نیا ٹیکس لگائے تو وہ SRO نکال سکتا ہے, اس کو 180 دن کے اندر ریکٹیفائی کرانا ہوتا ہے اسمبلی سے. تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اوور ریئیکٹ کر رہی ہے, اور وہ اوور ریئیکٹ جو میں نے ابھی شروع میں مذاق میں بات بولی تھی, اب تو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسمبلی میں آج مسلم لیگ نون نے بات کی ہے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ راجہ ریاض کا بیان نہیں ہے, وہ نون لیگ کا ہی راجہ ریاض نے بیان دیا ہے. کیونکہ یہ تمام چیزیں جو 3 مہینے میں ہیں یہ تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیپرا اعلان کر دے قیمتوں کا تو جو ہے کیئر ٹیکر اس پہ عمل کر سکتی ہے, اوگرا اعلان کر دے گی تو کیئر ٹیکر کو خاص اختیارات دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو آلریڈی ادارے موجود ہیں آپ ان کو کام کرنے دیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے رانا احسان صاحب. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو اس کی مثال دی, میں نے بتایا کہ اگر پہلا آپ کا جس طرح ریویو مکمل ہو جاتا ہے پہلے کوارٹر میں اور اس میں کچھ گیپس آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی پالیسی ڈیسیجنز لینے پڑیں. نہیں, مگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اگر باقی اداروں کو بھی انڈیپینڈنٹ کر لیا جائے تو کیئر ٹیکر اس کے عمل درآمد کرائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر وہ فیصلہ کرے, آپ کے جو ادارے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ادارے وہ کر سکتے. یہ کیا ممکن نہیں؟ نہیں, دیکھیں میرے خیال سے مزمل صاحب تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس کو امپاور کر دیا جائے جس طرح انڈیا میں وہ امپاورڈ ہے, تو پھر تو آپ کو کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ بھی ہے, اور معیشت چلانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی, معیشت چلانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آلریڈی ادارے موجود ہیں جو معیشت چلاتے ہیں ان کو مزید انڈیپینڈنٹ کر دیں تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ کیئر ٹیکر کریں. یہی بات کر رہے ہیں نا مزمل آپ صاحب؟ جی, میں یہی کہہ رہا ہوں, جیسے نیپرا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں نا بجلی کی قیمت کتنی بڑھنی چاہیے, اوگرا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے نا گیس.
اسی طریقے سے FBR بھی فیصلہ کرتا ہے, بہت سارے SROs FBR نکال دیتا ہے خود, اور وہ 180 دن بعد پارلیمنٹ ریکٹیفائی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور 2018 کی آپ کے کیئر ٹیکر میں چلے جائیں تو وہ جو ہے شمشاد اختر اس وقت اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ تھا, 2 دفعہ شرح سود بڑھایا تھا انہوں نے, اور انہوں نے جو ہے ٹیکسس میں بھی رد و بدل کروائی تھی. جی رانا صاحب یاد ہے کہ خبر کرتا تھا چیزیں. جی رانا صاحب. نہیں پھر تو ویسی فکر نہیں کرنی چاہیے, پھر تو ہم ان کو کوئی ایسی پاور دے ہی نہیں رہے جو کہ آلریڈی موجود نہیں ہے, تو پھر تو ویسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ویسے بھی میں یہ اس چیز سے لنک کرنا کہ شاید اس وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے یا وہ ہوں گے نہیں, یہ تو غلط ہے. اگر بقول مزمل رضا صاحب کے ویسے ہی یہ سارے اکنامک فیصلے کیئر ٹیکر نظام کے اندر ہو سکتے ہیں, تو پھر جو ہم ان کو پاور دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فائنینشیل پالیسی ڈیسیجنز بھی لے لیں, اکنامک پالیسی ڈیسیجنز, تو پھر فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ بقول ان کے کہ یہ پہلے ہی حکومت کر سکتی ہے. تو دیکھیں یہ بالکل یہ چیز پھر وہ دیکھیں پھر کیا نقصان ہے, اس لاجک سے دیکھے بھی کیا نقصان. نقوی ہسپتال بنانا شروع ہو گئے, محسن نقوی جو ہے گاڑیوں کی اپروول دینا شروع کر دیا انہوں نے. اچھا چلیں یہ بات آپ کی درست ہے, مگر مزمل صاحب قطع کلامی معاف, ایک چیز جو آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ جو IMF نے رپورٹ نکالی ہے پاکستان لکنگ بیک, اس نے PTI کی حکومت کے اوپر بھی تنقید کی ہے اور ڈار صاحب کی پالیسیز کے اوپر بھی تنقید کی ہے, اور یہ کہا ہے چونکہ آپ نے بار بار خلاف ورزی کی اگریمنٹ کی تو اسی وجہ سے انہوں نے جو پیسے ہیں ان کو دینے میں تاخیر کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی اکانومسٹ ہونا چاہیے, مگر یہاں پہ ایک جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی, اور اس کا بھی اشارہ جو ہے IMF نے اپنی رپورٹ میں دیا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہم IMF کے پاس جائیں گے, جس طرح کہ اسد عمر صاحب ریلکٹنٹ تھے, پھر بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا, جس طرح کہ ڈار صاحب ریلکٹنٹ تھے, مفتاح صاحب جانے کو تیار تھے. کلیئر کٹ آپ لوگوں کی پالیسیز نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں, اور پھر آپ جو ڈھانچہ ہے اس وقت ہماری گورننس کا اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ باہر سے پیسے جو ہیں اس وقت بورو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مزید کنفیوژن کا شکار ہیں پاکستان کے سیاستدان کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ پہلے آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے, پھر باقیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی آپ کیا سمت اختیار کر رہے ہیں. اس کا بڑا جو ہے, جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی IMF سے تو ہم نے ان کو ایک بات بولی تھی, آئی ڈونٹ نو PMLN کیا اس پہ ویو رکھتی ہے. ہم نے یہ بولا تھا کہ آپ کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جس کے پاس کولیشن ویک کولیشن نہ ہو. اور ہم نے ایڈمٹ بھی کیا تھا ان کے ساتھ کہ بہت سارے ریفارمز جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ویک کولیشن ہوتی تھی. اور پھر ساتھ یہ بھی بولا کہ PDM اس سے بھی زیادہ ویک کولیشن ہے, 11, 12, 13 لوگوں کی جماعتیں ہیں, تو وہاں پہ بھی جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ اتنی پرومپٹ اور سالڈ نہیں ہوتی. تو آگے سب سے جو اہم چیز ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط حکومت چاہیے جو وہ کھڑے ہو کے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو اور مینڈیٹ کو یوز کر کے وہ ریفارم لا سکے. بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں جب بھی یہ جمہوری نظام کی حکومتیں ہیں ادر دین ڈکٹیٹرشپ وہ بہت ہی ویک کولیشن پہ بنتی رہی ہیں. ایک آدھ دفعہ 97, 98 جی سر ہسٹری میں نہیں جاتے, مگر یہ پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا ہے کہ جی کولیشن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو مزید ویک کر دیتی ہیں یا امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتی آپ کی پالیسیز کو. میرا خیال ہے رانا احسان صاحب کچھ آپ کا بھی ایسا ہی تجربہ ہے, مگر دنیا بھر میں کولیشنز ہوتی ہیں, ہندوستان کو دیکھ لیں وہاں پہ کولیشنز ہوتی ہیں, مگر اس طرح کی کنفیوژن جو رہی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ آئیں تو وہ بھی 3 سال میں نکل جاتے ہیں, آپ آئیں تو آپ 1 سال کے لیے آتے ہیں, تو ظاہر ہے جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی دیٹ ہو از ایٹ دا ہیلم آف افیئرز. تو مزید اپنا ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی جگہ آپ اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں, مطلب نئے قانون لا کے. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کولیشن نے سارے سخت فیصلے کیے, اور یہاں تک کہ ابھی 2 ہفتے بعد حکومت جاری ہے لیکن اس کے باوجود بجلی کا ریٹ بڑھایا کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں تھا. اگر نہ بڑھایا جاتا تو IMF کا معاہدہ نہ ہوتا. تو ہم نے تو وہ سخت فیصلے کیے جو یہ نہیں کر پائے, اور پہلے تو انہوں نے جانے میں تاخیر کی, 1 آدھا سال انہوں نے IMF کا پروگرام ٹھیک چلایا,
پھر آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ 2021 میں تو تھرو آؤٹ یہ آف ٹریک رہے. مگر آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ایم ایف تو یہ واضح طور پہ کہتا ہے اور ڈار صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا بھی یہ تجربہ ہے کہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ نفاذ کرنا آئی ایم ایف کے پروگرام کا مشکل ہے؟ دیکھیں ایک جس طرح کی اپوزیشن تھی جو آئی ایم ایف کو خط و خطابت کر رہی تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سے ہم باہر نکل جائیں گے ہمارے صوبے، جس طرح کا انتشار پھیلایا جا رہا تھا، اگر یہ نہ پھیلتا، جو سیاسی عدم استحکام تھا، جو 63A کی غلط غیر آئینی تشریح ہوئی، پنجاب حکومت گرا دی گئی اور ان کو دے دی گئی، یہ سارا کچھ اگر نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ بڑا سموتھلی جاتا. ہاں جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے وہ ٹھیک ہیں، فلڈز آ گئے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا دار صاحب کی کوشش تھی کوئی ویورز مل جائیں، اس میں ڈیلے ہوا، لیکن بعد میں فروری میں ہم آن ٹریک تھے. تو جو دیکھیں پھر میں ریپیٹ کروں گا، کولیشن کے باوجود، ویک حکومت ہونے کے باوجود ہم نے وہ سخت فیصلے کیے جو سیاسی طور پہ مفید نہیں تھے مگر آپ کی رائے میں ملک کے لیے مفید تھے، چونکہ آپ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، آپ کی رائے میں کیا پاکستان کو اپنے ڈھانچہ بدلنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے نفاذ کے لیے؟ دیکھیں اگر تو آپ اگر بیوروکریٹک ڈھانچے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہاں شدید ریفارمز کی ضرورت ہے. ایک سیکٹری جو کبھی ہیلتھ کا ہوتا ہے، کبھی ایجوکیشن کا ہوتا ہے، کبھی فائنانس کا ہوتا ہے، ہمیں پروفیشنلز جو ہیں جو ود ان ڈپارٹمنٹ گرو کریں اس کی ضرورت ہے. اگر سیاسی ڈھانچے کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی ڈھانچے کو آئین کے مطابق ہی چلا لیا جائے تو پھر ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن حکومت کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے وہ نیشنل اسمبلی چھوڑ کے استعفے دے کے باہر بیٹھ گیا، ان کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. یہ بدقسمتی ہے کہ اپنے اقتدار کی ہوس میں انہوں نے 2 صوبوں کی حکومت گرا دی اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو اگر ہم سیاست جو ہمارا سسٹم ہے اسی کو ہی اگر ہم صحیح طریقے سے چلا لیں تو شاید یہ بیانیے دینے یا ایسا نیریٹو دینا کہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گا، میں بیٹھوں گا نہیں ان سے، انتشار کی سیاست کرنا، اگر اسی کے سے ہم باز آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سیاسی ڈھانچے کے اندر تو کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو ٹھیک ہے، مگر دیٹ از if everybody agrees کہ this is the democratic structure and we have to play within these rules. بہت بہت شکریہ رانا احسان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال ہے دونوں جو ہیں ہمارے مہمان وہ دونوں ایک بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اگر آپ کو معاشی پروگریس چاہیے تو پھر آپ کے پاس جو ہونا چاہیے سیاسی اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ معیشت کے اوپر پڑتا ہے. تو جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.